अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। फेसबुक पे आप लोग के इतने ढेर सारे कमेंट्स और इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो एज़ यू ऑलरेडी नो कि लास्ट एपिसोड में भी हमने पहले आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई किए, देन हमने अपनी एपिसोड आपसे स्टार्ट की थी। तो आज भी वैसे ही होगा। आज भी जितने भी लोगों ने प्रीवियस मतलब एपिसोड नंबर 40 के पार्ट 1 और 2 पे कमेंट्स किए हुए हैं, हम उनकी कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट आवर एपिसोड नंबर 41 पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द कमेंट्स। हम वन बाय वन आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। पहला कमेंट है किश्वर सलमान का, कह रही है नाइस, थैंक यू किश्वर। साहा चौधरी कह रही हैं नेक्स्ट साहा आ गई नेक्स्ट एपिसोड। मानो तकवी कह रही हैं बहुत खूब, थैंक्स मानो। जुहेब खान नाइस। और नासिर अली, अंजुम अकबर, थैंक्स फॉर योर रिव्यूज़। जरी शाह बोल रही है नेक्स्ट जी जरी आ गई नेक्स्ट एपिसोड। और कमली कली बोल रही है गॉर्जियस, थैंक यू। और अब्दुल रहमान बोल रहे हैं नाइस, थैंक्स अब्दुल रहमान। मोहम्मद बोल रहे हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त, नेक्स्ट प्लीज़ जी नेक्स्ट एपिसोड पे आ गई है, थैंक्स फॉर योर रिमार्क्स। शराफत भट्टी बोल रहे हैं ओके ओके। तो मोहम्मद हमाद हमें बोल रहे हैं बहुत मज़े का जा रहा है, थैंक यू हमाद। इसके बाद हमाद कह रहे हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी एपिसोड दे दिया करें, बहुत मज़े का लिखती हैं आप, वेट नहीं होता है एपिसोड के लिए। अच्छा ठीक है, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको जल्दी से दे दिया करें। बस अच्छे अच्छे से कमेंट्स ऐसे ही करते रहा करें, आप लोगों को एपिसोड्स भी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट कमेंट है साहा चौधरी का, यही बादशाह इसके पीछे पड़ गया है। हाँ देखते हैं बादशाह कौन सा वाला कामयाब होता है। सो अंजुम अकबर कह रही हैं सुपर, थैंक यू अंजुम। डॉन डॉन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। किश्वर सुल्तान बोल रही हैं ज़बरदस्त, थैंक यू किश्वर। फिर नूर मलिक हमें बोल रही है ज़बरदस्त, वेटिंग प्लीज़ नेक्स्ट टैग आ गई है, नेक्स्ट एपिसोड सुन लें। फिर चांद लाड़ी, आप क्यों उदास बैठे हुए हैं, अपनी भी बता दें इशू। मलिक अमान बोल रहे हैं नेक्स्ट आगे जी नेक्स्ट एपिसोड सुन लें। शगुफ्ता ज़हीर बोल रही हैं सुपर, थैंक यू शगुफ्ता। फिर नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद तुराब का, अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, नाइस, बाय द वे थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल एपिसोड, जस्ट एन अमेजिंग नॉवल, थैंक यू सो मच तुराब। आपके इसी टाइप के कमेंट्स जो हैं आप लोगों के, वही हम लोगों को मोटिवेट करते हैं ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा लिखने के लिए। तनवीर बोल रहे हैं शानदार, थैंक यू सो मच तनवीर। और इसके बाद साहा चौधरी बोल रही हैं वेरी नाइस, थैंक यू साहा। नौशीन बोल रही हैं कौन सा मोड़ आएगा अब उम्मीद की ज़िंदगी में। बाकी किस्त अमेजिंग, ज़बरदस्त थी, थैंक यू सो मच। और उम्मीद की ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आएगा वो तो अभी आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कौन सा मोड़ आता है। माफिया बोल रहे हैं थैंक्स, नाइस, थैंक्स माफिया। और सोनिया ज़ारा बोल रही हैं एब्सोल्युटली अमेजिंग, थैंक यू सोनिया। आतिक मकबूल बोल रहे हैं नाइस, थैंक यू आतिक। नौशीन अतान कह रही है अमेजिंग एपिसोड, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच नौशीन। मोहम्मद बोल रहे हैं ज़बरदस्त, थैंक यू मोहम्मद। सैम सदफ बोल रहे हैं नाइस, थैंक यू सैम। मिस मीर हादी ने हार्ट रिएक्शन दिया है, थैंक यू मीर हादी। मोहम्मद तुराब बोल रहे हैं अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है साहा चौधरी का, कह रही हैं जब दौलत के लालच में मज़हब बदला कोई अफसोस नहीं, अब बेटी मुसीबत में है तो तकलीफ़ हो रही है, मंजर वजाहत कैसे बचाएगा। हाँ पता नहीं साहा, उसके लिए तो आपको आगे नॉवल पढ़ना पड़ेगा कि मंजर वजाहत क्या कहता है और उम्मीद क्या करती है। डॉन आगे बोल रहे हैं अमेजिंग, थैंक यू डॉन। मलिक वजी बोल रहे हैं नाइस, थैंक यू मलिक वजी। मलिक अवान आ गई है नेक्स्ट एपिसोड। शगुफ्ता ज़हीर बोल रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त। फरजाना कंवल बोल रही हैं वेरी नाइस, नेक्स्ट प्लीज़ जी नेक्स्ट एपिसोड भी आ गई है। और मुस्तबशरा, आई थिंक सो, मैं बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मुझे बता दीजिएगा। आप बोल रही हैं वेरी नाइस, थैंक यू। सो दीज आर दी ऑल कमेंट्स, थैंक यू सो मच आप लोग के इतने सारे कमेंट्स और इतना सारा प्यार के लिए, और फर्दर भी ऐसे कमेंट्स करते रहें। तो चलें अब हम मूव करते हैं अपनी एपिसोड की तरफ, विच इज़ खारे ज़िंदगी एपिसोड 41 पार्ट 1।
آپ نے مجھے بلایا، وہ بھی رات کے اس وقت؟ کیا میں جان سکتا ہوں ایسا کیا ضروری کام آ گیا تھا؟ مرزا مبین اس وقت رات کے 1 بجے منصور کے سامنے اس کے مخصوص ہال میں موجود تھا، جہاں اس کا خاص نائب آغا بھی تھا۔ ان دونوں کے چہرے کی عجیب سی چمک اسے کچھ اچھا محسوس نہیں کروا رہی تھی، مگر اسے تحمل رکھنا تھا۔ وہ جتنا بھی اس شخص کو ناپسند کر کے مگر امید نے اسی کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے آنا تھا۔ اگر بات منظر کی نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی امید کو اس شخص سے تعلق رکھنے والے کسی بھی انسان سے منسلک نہ کرتا، مگر زیادہ تر لوگ جانتے تھے کہ منظر اپنے باپ کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ بظاہر تو اس کے کالے کارنامے تھے، مگر مبین کو پتہ تھا بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی بہت گہرا اور بڑا راز ہے جسے وہ آج تک نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس لیے اسے تسلی تھی کہ منظر کبھی امید کو اس گھر میں نہیں لائے گا۔ وہ ویسے بھی پاکستان میں کم ہی رہتا تھا اور منظر کی پوری دنیا میں ایک اچھی امیج تھی۔ تمہیں ہم نے کسی خاص کام کے لیے بلوایا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم ایک سمجھدار انسان ہونے کا ثبوت دو گے۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ صاف لفظوں میں کہیے، مرزا مبین نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، جس کا صاف مطلب ہے جلدی بات کرو، میرے پاس فضول کا وقت نہیں ہے۔ وہ یہ سب سمجھتا دانت پیس کے رہ گیا، مگر ابھی وہ غصہ نہیں کر سکتا تھا، اسے ابھی بات منوانی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی منظر سے کرنے سے انکار کر دو۔ واٹ؟ مرزا مبین یہ سنتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز نیچی برخوردار، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ ہاتھ کے اشارے سے دوبارہ بیٹھنے کا کہا۔ مرزا مبین نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئے۔ تم جانتے ہو تمہاری یہ حیثیت بدلنے والا اور کوئی نہیں، میں تھا۔ پہلے تمہاری سڑک چھاپ اوقات کیا تھی مت بھولو۔ جو تمہاری اوقات سنوار سکتا ہے وہ بگاڑ بھی سکتا ہے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا۔ اگر یہ بات آپ میری اس جماعت کے آنے کے 5 سال بعد کرتے تو میں واقعی آپ کی اس دھمکی سے ڈر جاتا، مگر آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں میری حیثیت پہلے سے 70 گنا بڑھ چکی ہے، جسے گرانے میں سالوں لگ جائیں گے، مگر کامیابی کی امید پھر بھی کم ہے، کیونکہ کچی گولیاں میں نے بھی نہیں کھیلیں۔ یہ صرف آپ کی کھوکھلی دھمکی ہے جس سے میں نہیں ڈرتا۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوتے چبا چبا کے بولے۔ یہ سنتے اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مبین جو بھی کہہ رہا ہے وہ درست ہے، اور اب تو وہ منظر سے جڑنے جا رہا تھا۔ اس کی حیثیت کئی گنا اور بڑھ جانی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ بات تو تمہاری درست ہے، چلو پھر ایک ڈیل کرتے ہیں۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ مرزا مبین آئیبرو اچکاتے پیچھے ہوتے ناسمجھی سے بولے۔ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، بدلے میں جو چاہے مانگ لو۔ یہ الفاظ تھے یا بارود کا کوئی گولہ تھا جو مبین کو اپنے اعصاب پہ گرتا محسوس ہوا۔ کچھ لمحوں تک تو وہ بول ہی نہ سکا۔ وہ بخوبی اس کا ری ایکشن نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ آغا کو دیکھا، جس نے بھی بہت خوب کے انداز میں سر ہلایا۔ آپ نے سوچا ہے اگر آپ کی یہ ڈیل میں منظر کو بتا دوں تو کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ ثانیوں بعد مرزا مبین نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں جس کو بتانا ہے بتا دو، وہ میرا بیٹا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر تمہیں ایک بات میں بتا دوں، میں نے اتنے سال جھک نہیں ماری، کالے دھندے میں اتنا نام کمایا ہے کہ میرے انڈر ورلڈ کے لوگوں سے بھی گہرے تعلقات ہیں، تو تمہیں یا تمہاری بیٹی کو غائب کروانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔
وہ اب سیدھی دھمکی پر اتر آیا تھا۔ مبین نے اپنی مٹھیاں بھینچتے خود کو کنٹرول کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب نہیں جانتا؟ وہ بنا لحاظ کے تم پر اتر آیا، پھر 1-2 لمحے خاموش ہوا۔ پتہ ہے ہر رات مجھے کیا بات ستاتی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ ہوگا؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ وہ دن جس دن میں نے تمہاری نحوست کے سائے میرے گھر پر پڑنے دیے تھے، میں تبھی جان گیا تھا کہ میں نے اپنے لیے کنواں کھودا ہے، اور یہی کنواں ایک دن میری سانسیں مجھ پر تنگ کر دے گا۔ اس دن میں یہ بھی جان گیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اس کنویں سے باہر رکھا، اپنے غلط فیصلوں کی سرد ہوا بھی اس پر پڑنے نہیں دی، مگر ظاہر ہے میں نے سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اپنایا تھا، تو اس کا اثر تو ہونا ہی تھا۔ اس لیے کئی بار میرے پرنسس پر حملے ہوئے۔ جتنی بار اس کو چوٹ لگتی تھی، تکلیف سے میں بھی تڑپ اٹھتا تھا، اس احساس سے کہ وہ میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہوتی ہے۔ اس لیے ہر نئے دن کے ساتھ اپنے کنیکشنز کو میں نے مضبوط سے مضبوط تر بنایا کہ تمہاری اس نحوست کے سائے میری بیٹی پر کبھی نہ پڑ سکیں۔ اور سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ میری بیٹی کے 1000 شکووں کے بعد بھی میں اسے یہ سب تعلیم نہیں دے سکا۔ وہ مجھ سے ہر بار سوال کرتی تھی، جس چیز کو میں پروموٹ کرتا ہوں وہی چیز اس کو کیوں نہیں سکھاتا؟ میں اسے کیا بتاتا کہ میں اپنے ضمیر کو خود کے لیے مار کر بھی اس کے حصے کا نہیں مار سکا۔ میں نے اسے صحیح تعلیم نہیں دلوائی تو غلط بھی نہیں دی۔ اور کیا کہا تم نے؟ میری بیٹی کو غائب کرواؤ گے؟ مجھے تمہاری سوچ پر ہنسی آتی ہے۔ وہ دونوں اسے بغور سن رہے تھے۔ یہ سب جس کی بنیاد جھوٹی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے اس سے جڑنے کے بعد میں اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کرتا؟ غلط۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر کے تمہاری کمزوریاں ڈھونڈی۔ اس جماعت کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہر غلط کام کرنے والے، اثر و رسوخ رکھنے والے انسان کی کمزوریاں تلاش کی، تمہارے خلاف اور سب کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، اپنا بزنس پاکستان سے باہر پھیلایا، تاکہ جس دن تم سام بن کر میری بیٹی کو ڈسنا چاہو گے، اسی دن تمہاری گردن میری گرفت میں ہوگی۔ میں اپنے دین سے تو بھٹک گیا تھا، مگر میں اپنی بیٹی کو بے آسرا چھوڑ کر اس دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ اچھی تقریر کر لیتے ہو برخوردار، مسلسل بولتے مبین کو اس کی آواز نے بریک لگائی۔ مگر کیا ہے، تم اب بھی میرے سامنے بچے ہی ہو۔ کیا کہا؟ اپنی بیٹی کو تم نے بچا لیا غلط تعلیم سے، مگر دیکھو وہ تو اب دنیا میں اسی تعلیم کی پرچار کر رہی ہے۔ پتہ نہیں اس کی وجہ سے کتنے لوگ تمہاری طرح سیدھی راہ سے بھٹک کر یہاں آ چکے ہوں گے، اور مزید کتنے آئیں گے۔ یقیناً تعداد تھوڑی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جب ایک خوبصورت دوشیزہ پرچار کرے گی جو مجھ جیسے بڈھے کی عقل سٹھیا سکتی ہے، تو وہ لاکھوں نوجوانوں اور بچوں کا کیا حال کرے گی؟ وہ شیطانی ہنسی ہنستے بولا۔ مرزا مبین کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ یہ بھی چھوڑو، تم تو اسے اب میرے بیٹے کے نکاح میں دینے کو تیار بیٹھے ہو، تو کیا اب تمہارا سستا ضمیر اس بات کا گوارا کر لے گا؟ جب وہ میرے بیٹے کے نکاح میں آ کر اس کے بچوں کو پیدا کرے گی، ان کو اس جماعت کے نام سے پروان چڑھائے گی۔ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب مرزا مبین کو آج تک نہیں مل سکے تھے۔ اگر میری بیٹی کی زندگی اور حفاظت کی بات نہ ہوتی تو شاید میں اسے اس سب سے کہیں بہت دور بھیج دیتا، وہ شکستہ انداز میں بولا۔ اس بات اور انداز پر اس کا قہقہا بلند ہوا۔ مبین نے سر جھکاتے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ یہ کیا کر دیا انجانے میں پرنسس آپ نے؟
وہ خود سے مخاطب ہوا۔ میں جانتا ہوں اپنی معصومیت نے میری بیٹی جو غلط قدم اٹھا بیٹھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اندیکھے دشمن بنا چکی ہے، اس کی زندگی کو پہلے سے کئی گنا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس کی حفاظت کی خاطر اس کی جلد شادی کا فیصلہ کیا ہے میں نے، اور یہ حفاظت صرف منظر کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ تو تمہاری بیٹی کو یہ حفاظت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے اسے پھر قائل کرنا چاہا۔ دوبارہ میری بیٹی کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا۔ اس پر مبین خود پر کنٹرول کھوتا دھاڑتے ہوئے اس کا گریبان پکڑتا نشست سے اٹھا چکا تھا۔ آغا فوراً ہوش میں آتا اس کے بچاؤ کی طرف بھاگا۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر تم نے وہ غلطی دہرائی ہے جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنے گریبان سے ہاتھ جھٹکتے اس نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ آغا تب تک مبین کو پیچھے کر چکا تھا۔ تم جانتے ہو کس کی سزا کے طور پر تمہاری بیٹی کی پیدائش کے دوسرے روز میں تمہارے گھر تھا؟ نہ بلکہ تھوڑا اور پیچھے جاؤ۔ تمہیں اپنے ساتھ جوڑ کر تمہاری حیثیت بدلنے کا فیصلہ پتہ ہے میں نے کب اور کیوں کیا؟ وہ آہستہ آہستہ ادھر ادھر چکر لگاتے پراسرار لہجے میں بول رہا تھا۔ مبین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ شاہزر شاہ اور اس کی بیوی کی وجہ سے اس کی بیوی نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا، جس کا انتقام میں نے اتنا بھیانک لیا کہ جس روز میں تمہارے گھر آیا، اسی روز اس کی بیوی اپنی نواسی کو میرے ہاتھوں میں دیکھتی اس صدمے سے چل بسی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی اس کی سزا کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ مگر مجھے پھر بھی چین نہیں ملا۔ مگر آج تم نے بھی وہی غلطی دہرائی ہے، میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر۔ تمہاری موت میں اتنی بھیانک کروں گا یہ تم مرنے کے لیے بھی ترسو گے، اور ساتھ سزا بھگتے گی تمہاری بیٹی۔ اس انکشاف کے ساتھ مبین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حقیقت کا یہ روپ تو وہ کبھی جان ہی نہیں سکا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ طنزیہ ہنسا۔ ابھی تو شروعات بھی نہیں ہوئی اور تمہاری یہ حالت ہو گئی، پہلا سرپرائز تو لے لو۔ اس نے بولتے ہی آغا کو اشارہ کیا، جس کے ساتھ آغا نے ریکارڈنگ چلا دی۔ یہ ریکارڈنگ کچھ دیر پہلے مبین کے بولے گئے الفاظ کی تھی۔ یہ سب سنتے مبین کا سر چکرایا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ تمہیں گرانے کے لیے مجھے سالوں لگ جائیں گے، مگر کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ دیکھ لو، منٹوں کا کام تھا۔ اب تمہاری یہ ریکارڈنگ جماعت کے ہر انسان تک جائے گی، پھر بس کچھ گھنٹوں کا کام ہوگا تمہیں آسمان سے پھر سڑک چھاپ بننے میں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھل کر ہنسا۔ مبین ابھی تک سب کے اثر میں شوق میں تھا۔ کہا تھا نا، بچے ہو تم میرے سامنے، چلو شاباش، جاؤ اور جیسے شادی کی تیاریاں جاری ہیں ان کو جاری رکھو۔ منظر کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے، ورنہ وہ جتنا کٹر اپنے اعتقاد میں ہے، سب سے پہلے وہ ان الفاظ پر بنا دوسری سوچ کے تمہاری جان لے گا، اور پھر تمہاری سزا تمہاری بیٹی کو بھی روز دے گا۔ اتنا تو تم اسے اچھے سے جانتے ہی ہوگے کہ وہ کتنا پختہ ہے اپنے ایمان میں۔ مبین نے تھوک نگلا تھا۔ منظر کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا کٹر ہے ان معاملات میں۔ ارے تمہیں تو پسینے آنے لگے۔ وہ مبین کے قریب ہوتے انگلی سے اس کے ماتھے کو چھوتے طنزیہ ہنسی ہنسا۔ آغا انہیں گاڑی تک چھوڑاؤ، یہ بھی اپنے حواس میں نہیں لگ رہے۔ اس نے مرزا مبین کا مزید مذاق اڑایا۔ آغا طنزیہ ہنسی ہنستے مبین کی طرف بڑھتا جب اس نے روک دیا۔ میں خود جا سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ بغیر کوئی دوسری بات کیے وہ وہاں سے نکل گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کی بات مانے گا؟
آغا نے اس سے مبین کے جاتے ہی پوچھا، اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ چھوڑا ہے ہم نے؟ اس نے جواب کے بدلے سوال کیا، مگر بات اس کی بیٹی کی ہے، وہ اس کو اتنی آسانی سے آپ کے حوالے بھی نہیں کرے گا۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا، جانتا ہوں، اس لیے یہ ریکارڈنگ ایڈٹ کر کے منظر کو بھیج دو، وہ اس سب میں الجھے گا تو ہمیں اس کی بیٹی تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، پھر اس کی مرضی، وہ اسے معاف کرے یا موت دے دے۔ بہت اچھا پلان ہے، آغا نے اسے سراہا تھا۔ تم بس دیکھتے جاؤ، ایک تیر سے کتنے شکار کروں گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پہنی مخصوص انگوٹھی کو گھماتے بولا۔ شاہ زر شاہ بہت گہری سوچ میں اس کے لبوں سے سرگوشی میں ایک نام نکلا جسے آغا نہیں سن پایا۔ امید، تیار ہو جاؤ بیٹا، بیگم کلثوم امید کے روم میں داخل ہوتی بولی۔ وہ ابھی تک سلیپنگ ڈریس میں بچوں کی طرح ویڈیو گیم کھیل رہی تھی۔ جب سے اسے باہر جانے سے منع کیا گیا تھا وہ انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ کرنے لگ گئی تھی۔ مائی پرنسس، آپ کی شادی سر پہ ہے اور آپ کو فکر ہی نہیں؟ وہ ہلکی سی آواز میں خود سے بولتی لمبا سانس بھر کے رہ گئیں۔ کیوں موم، کہیں جانا ہے ہم نے؟ وہ اپنی موم کی آواز سنتی ویڈیو گیم کو روکتی بولی، نہیں بیٹا، ہم نے نہیں، صرف آپ نے۔ مگر کہاں؟ آپ کے دلہا نے آپ کا ٹیبل بک کروایا ہے لنچ کے لیے، انہوں نے مسکرا کر اسے چھیڑا تھا۔ مگر کیوں موم، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ نو بیٹا، ایسے نہیں کہتے، ہم چاہتے ہیں شادی سے پہلے آپ ایک دوسرے سے مل لیں، تھوڑی جان پہچان کر لیں۔ مگر موم، اس کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کے بعد جان پہچان تو جائے گی، اور ویسے بھی میں اس سب کے لیے ریڈی نہیں ہوں۔ جسٹ ڈیڈ اور آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یس بولا ہے، سو پلیز مجھے اس سب میں ابھی نہیں پڑنا۔ نو بیٹا، ایسے نہیں کہتے، وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتی بولی، آپ کو پتہ ہے آپ کے ڈیڈ اور ہم ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اسی وجہ سے آج تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی بات سنتے امید نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی کمر میں ڈال کر بیٹھے بیٹھے ہی حق کیا تھا۔ آپ اور ڈیڈ میرا فیورٹ کپل ہے موم، وہ ان کی آنکھیں بند کرتی پرسکون سی ہوتی بولی، اور اس کی بات سنتی بیگم کلثوم مسکرائی تھیں۔ مگر موم، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی نا، پلیز مجھے آپ لوگوں سے دور نہیں جانا، میں یہاں ہی نہیں رہ سکتی کیا؟ اس کی بات سنتے بیگم کلثوم نے اس کا سر چوما تھا۔ ایسے نہیں ہوتا بیٹا، آپ کو پتہ ہے جب میں آپ کی عمر کی تھی میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی، ایسے ہی موم ڈیڈ سے لڑتی تھی کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی، ان سے دور نہیں جانا۔ وہ بات کرتے کرتے یادوں میں جاتی سنجیدہ ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا موم؟ ان کے خاموش ہونے پر امید نے سر اٹھا کر ان سے پوچھا۔ وہ جلدی سے ہوش میں آئیں، یہ سب دانستہ ان کے منہ سے نکل گیا، ورنہ انہوں نے کبھی امید سے اپنے گھر والوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا جب وہ بول چکی تھی؟ پھر کیا ہونا تھا؟ شادی تو سب کو کرنی پڑتی ہے، مجھے بھی کرنی پڑی۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی مسکرا کر بولی۔ امید ان کے آنسو اچھے سے دیکھ چکی تھی، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے لاتی اپنے سامنے پڑی کرسی پر بٹھا گئے۔ موم، کیا میں آپ سے کچھ مانگوں؟ آپ انکار تو نہیں کریں گی؟ پھر آپ جس سے کہیں گی ملنے کا میں ملوں گی پکا۔ اس نے تمہید باندھتے مکھن لگایا۔ کیا آپ نے پہلے کچھ مانگا اور آپ کو نہ ملا ہو امید؟ بیگم کلثوم نے اس کے گال پر ہاتھ لگاتے پیار سے کہا۔ یس موم، مگر یہ کوئی چیز نہیں ہے، مجھے کچھ جاننا ہے۔ بیگم کلثوم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا جاننا ہے آپ کو؟ آپ کی فیملی کے بارے میں۔ امید 2 سیکنڈ
खामोश रहने के बाद बोली। बेगम कलसूम का इस बात पर रंग उड़ा था जिसे उम्मीद बहुत अच्छे से महसूस कर चुकी थी। मैं जानती हूँ आप डैड से भी अपनी फैमिली को डिस्कस नहीं करती, मगर प्लीज़ मॉम, मैं जानना चाहती हूँ वो सब कौन हैं, कहाँ हैं? आप इनके बारे में बात क्यों नहीं करती? ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग आपसे मिलने नहीं आते? वो सवाल पर सवाल कर गई। ये सब बताएंगी ना मॉम? मैं इन सवालात के साथ नए रिश्ते नहीं बनाना चाहती मॉम, प्लीज़। वह इनके हाथों को अपने हाथों में लेती इसरार कर रही थी। इसके सवालात पर बेगम कलसूम की आंखें अश्कबार हुई। प्लीज़ मॉम, इसने एक बार फिर कहा। अपनी फूल सी बेटी की वो कभी ज़िद नहीं टाल सकती थी कि वो तो फिर मासूमाना अंदाज में रिक्वेस्ट कर रही थी। इसलिए वो अश्कबार आँखों के साथ मुस्कुराते हाँ में सर हिला गई। क्यों नहीं मेरी जान? वो इसके हाथों को अपने हाथों में लेती चूम गई। इसके बाद वो इसे अपने और अपनी फैमिली के बारे में आहिस्ता आहिस्ता सब बताती गई। अपने मॉम डैड, अपने बहन भाई, भतीजे भतीजियाँ, भांजे, सब। उम्मीद शॉक्ड से अंदाज में सब सुनती गई। इसे डैड की फैमिली का तो पता था कि इसकी सिर्फ दादो थीं जिनकी इसकी पैदाइश से पहले डेथ हो चुकी थी और इसके डैड अकेले ही भाई थे, तो इसलिए इनका कोई और फैमिली मेम्बर नहीं था, ना ही रिश्तेदार। मगर मॉम कभी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करती थी। एक दो बार इसने बचपन में जानना चाहा था, जब इसने अपनी मॉम को अकेले रूम में कुछ तस्वीर को देखते रोते हुए पाया था, मगर इसके आ जाने पर इसकी मॉम ने सारी तस्वीर छुपा दी थी और दोबारा कभी भी वो तस्वीर इसे नज़र नहीं आई। और फैमिली के बारे में पूछने पर भी उन्होंने यही कहा था कि इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो दोबारा कभी चाह कर भी पूछ ना सकी। मगर कुछ दिन पहले इसे स्टोर रूम कुछ सामान रखवाना था, इसलिए मुलाजमा के साथ वो खुद भी स्टोर रूम चली गई। वहाँ पर इसे टेबल पर एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें इसकी मॉम सफ़ेद कॉलेज यूनिफॉर्म में ट्रॉफी लिए खड़ी थी और साथ में एक साड़ी पहने खूबसूरत औरत और एक ब्लैक पेंट सूट पहने बहुत ही खूबसूरत मर्द भी था। उम्मीद को पता नहीं इस चेहरे में क्यों अपने चेहरे की झलक नज़र आई, इसलिए पहले तो वो इस तस्वीर के स्टोर रूम में होने पर हैरान हुई, मगर फिर इस तस्वीर को अपने साथ ले आई। जितनी बार वह इस तस्वीर को देखती, इसे पहली बार से ज़्यादा खूबसूरत लगती। तस्वीर में जिस अंदाज में इसकी मॉम इस औरत मर्द के साथ हग किए खड़ी थी, इससे साफ जाहिर था वो इसके मॉम डैड के बहुत करीबी हैं या शायद पेरेंट्स ही हैं। और आज सही मौका मिलते ही सारे सवाल पूछ रही थी, जिसके जवाबात इसकी तवक्को के बरअक्स इसके मॉम देने के लिए तैयार हो गई थी। उम्मीद की आंखें भी सब सुनते डगमगाई थी। वो इतने ज़्यादा रिश्ते होने के बावजूद अकेले ज़िंदगी गुजारती आई थी। इसने पीछे होते ड्रॉर से वो तस्वीर निकाल कर सामने की। क्या यही है आपके मॉम डैड? इस तस्वीर पर नज़र पड़ना थी कि बेगम कलसूम फूट फूट कर रो दी। उम्मीद इनको देखते बौखला गई। मॉम क्या हुआ आपको? वो जल्दी से उठती इनके पैरों में बैठती पूछने लगी। आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ डोंट क्राई। मैं नहीं पूछती कुछ। मुझे ये पिक स्टोर रूम में मिली तो बस अपने पास रख ली। पता नहीं क्यों, मगर इस तस्वीर से मुझे बहुत कनेक्शन फील होता है, इसलिए मैं चाह कर भी इसको खुद से दूर नहीं कर सकी। आई एम सॉरी मॉम। उम्मीद अपने हाथों से अपने मॉम के आंसू साफ करती सफाई देती बोली। टेडी बियर के स्टिकर्स की स्लीपिंग ड्रेस में मलबूस
وہ اپنی موم کو خاموش کرواتی بیگم کلثوم کو اپنی جان کا ٹکڑا نظر لگنے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتی، اسے زمین سے اٹھا کر سامنے دوبارہ کرسی پہ بٹھا گئیں۔ ڈونٹ وری مائی پرنسس، آئی ایم اوکے۔ اپنے آنسو اچھے سے صاف کرتی، خود کو مشکل سے کنٹرول کرتی، اس کے ہاتھوں کو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں لیتی وہ مسکرا کر بولی۔ پھر دوبارہ نظر اس پک پر پڑی جس کو اپنے ہاتھوں میں لیتی دونوں چہروں پر اپنے ہونٹ رکھ کر انہیں باری باری چوما اور لمبی سانس لیتے ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں امید، یہ میرے موم ڈیڈ ہیں۔ یہ 12th اسٹینڈرڈ کے رزلٹ کی پکچر ہے۔ اس دن میں نے ٹرافی اور میڈل ون کیا تھا۔ اس دن موم ڈیڈ کالج کے مہمان خصوصی بن کر آئے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ ایوارڈ مجھے دیے تھے۔ میری زندگی کے خوبصورت ترین لمحات میں یہ ایک لمحہ تھا۔ وہ کھوئی کھوئی آواز میں اس تصویر کو دیکھتی بولی۔ وہ سب لوگ اب کہاں ہیں موم؟ امید نے نرمی سے سوال پوچھا، جس کے جواب پر بیگم کلثوم نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ میری غلطی بلکہ میرے گناہوں کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو گئے، وہ سب مجھ سے دور ہو گئے۔ کئی اشک ان کی آنکھوں سے تصویر پر گرے۔ ایسا کیا کیا تھا آپ نے موم؟ وہ ان کی آنکھوں کو صاف کرتی بولی۔ بیگم کلثوم نے لمبا سانس لیا اور امید کو سب بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر آج ان کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا آج کچھ نہ بتایا تو وہ کبھی بھی اسے کچھ نہیں بتا سکیں گی۔ اس لیے وہ سوائے مذہب کو بدلنے کے باقی اپنی اور مبین کی ہر بات، لو چوری، شادی سمیت ہر بات بتاتی گئیں۔ سب کچھ سنتی وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اتنے سب کچھ سے وہ لا علم رہی تھی ساری زندگی۔ اس کے موم ڈیڈ نے کتنا سفر کیا تھا۔ تو موم، جب آپ کے موم ڈیڈ گھر آئے تو آپ ان سے کیوں نہیں ملیں؟ اس نے پرتجسس ہوتے سوال پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تھا امید، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ آپ کی پیدائش کو 2 دن ہی ہوئے تھے۔ آپ کا نام رکھنے کی تقریب چل رہی تھی۔ وہ دانستہ جھوٹ بول گئی۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کے ڈیڈ نے مجھے روم میں ہی ریسٹ کرنے کو کہا تھا۔ اس لیے جب موم کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہوئی میں اس سب سے لا علم رہی، مگر جب بعد میں پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ موم کی تدفین کو 5 روز گزر چکے تھے۔ اس لیے میں سب کچھ بھلا کر بھاگتی دوڑتی جب گھر گئی تو وہ آگے خاموش ہوئیں۔ تو کیا موم، کیا ہوا وہاں؟ تو وہاں سب ختم ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ امید نے سوال کیا۔ ڈیڈ نہیں تھے وہاں۔ موم کی تدفین کے بعد سے وہ غائب تھے اور باقی سب نے موم کی ڈیتھ اور ڈیڈ کے گھر سے غائب ہونے کا قصوروار مجھے ٹھہرایا۔ مجھے گھر کے اندر تک نہیں جانے دیا، بہت برا بھلا کہا۔ میرے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ اور آذر بھائی نے یہاں تک کہا اگر اب دوبارہ میں وہاں گئی تو وہ اپنی جان لے لیں گے۔ یہ سب کہتی وہ ایک بار پھر بلک بلک کر رو دی۔ امید سب سنتی اٹھ کر ان کو گلے لگا گئی۔ اس سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے موم، آپ اور ڈیڈ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ کیا ہوا اگر ڈیڈ غریب تھے؟ ان سب کو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ سب مان جاتے تو آپ کو کبھی ویسے شادی نہ کرنا پڑتی۔ تو آپ کی غلطی نہیں ہے موم، وہ اپنی موم کو تسلی دیتی ان کے آنسو بار بار پونچھتی بولی۔ بیگم کلثوم کے دل میں ایک اور چبھن پیدا ہوئی۔ کاش آپ کو بتا سکتی بیٹا، یہ سب صرف شادی کی وجہ سے نہیں ہوا، اس غلط راہ کو چننے کی وجہ سے ہوا ہے۔
اسی بات کا صدمہ لیتے موم ہم سب کو چھوڑ گئی۔ ڈیڈ کا آج تک پتہ نہیں چلا میں نے اور مبین نے کتنے ریسورسز لگا دیے مگر آج تک ان کی کوئی خبر نہیں مل سکی۔ اسی گلٹ کی وجہ سے وہ اس دہلیز کی طرف پھر سے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ ہر دن ہمارا پچھتاوے میں گزرنے لگا مگر یہ سب چھوڑنا بھی ناممکن تھا کیونکہ میری پرنسس آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ وہ اس کو مسلسل دیکھتی اشک بار آنکھوں سے سوچ رہی تھی۔ انہیں آج بھی یاد تھا کہ اس سب کے بعد وہ مبین سے کتنا لڑی تھیں جب انہیں پتہ چلا تھا کہ ان کی فیملی گھر آئی تھی اور مبین نے ان سے سب جان کر چھپایا۔ کئی روز تک انہوں نے مبین سے بات نہیں کی، نہ صحیح سے کچھ کھایا پیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنا بیمار ہو گئیں کہ دوبارہ ہاسپٹل داخل ہونا پڑا۔ ان کو اس حالت میں دیکھتے مبین نے سب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کو امید کی جان لینے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھیں جس سے ان دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اب دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ انہیں اسی دلدل میں رہ کر امید کو زندہ اور اس دلدل سے باہر رکھنے کی دیوار بنانی تھی۔ اس لیے وہ خود بھی امید کے اسکول جانے کے کچھ عرصے بعد بزنس کی دنیا میں داخل ہوتی اس مقصد میں مصروف ہو گئیں مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ امید اپنی معصومیت میں اس دلدل کی طرف خود جھکتی چلی گئی اور اب شاید وہ اسی دلدل کا حصہ بن جاتی، شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے۔ وہ دونوں میاں بیوی خود کو یہی تسلی دے رہے تھے کہ دلدل میں ہی صحیح مگر اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے منظر ہی واحد راستہ ان کو نظر آ رہا تھا۔ So that is the end of episode 41 part 1. امید ہے آپ کو آج کے ایپیسوڈ میں بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔